रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा। ए नबी फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला काफ़ी है मेरे और तुम्हारे दरमियान बतौर गवाह के। यालमु मा फ़िस समावाति वल अर्द, वो जानता है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है। वल्लज़ीना आमनू बिल बातिल, और वो लोग के जो बातिल पर झूठ पर ईमान लाते हैं। व कफ़रू बिल्लाह, और अल्लाह का इनकार करते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग हैं खसारा पाने वाले। वयस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, और ये आपसे जल्दी अज़ाब मांगते हैं। वलौला अजलुम मुसम्मा, और अगर एक वक्त पहले से तय न होता, यानी एक उम्र होती है हर उम्मत की, लजाअहुमुल अज़ाब, तो इन पर अज़ाब आ चुका होता। वलयातियन्नहुम बग़ततम वहुम ला यशऊरून, और वो लाज़मन इन पर आएगा, मगर आएगा अचानक जबकि इन्हें पता भी न होगा। यस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, ये आपसे अज़ाब जल्दी मांगते हैं। व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन, बेशक दोज़ख तो इन काफिरों को घेरे हुए ही है, इन्होंने उसी का ईंधन बनना है। यौम यग़शाहुमुल अज़ाबु मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, जब ढांप लेगा इनको अज़ाब इनके ऊपर से भी और इनके पाँव के नीचे से भी। व यक़ूलु ज़ूक़ू मा कुंतुम तामलून, व यक़ूलु ज़ूक़ू मा कुंतुम तामलून, और अल्लाह फरमाएगा कि जो तुम अमल करते थे अब उसका मज़ा चखो। या इबादी अल्लज़ीना आमनू, अब फिर ईमान वालों को, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, ए मेरे वो बंदो जो ईमान लाए हो। इन्ना अर्ज़ी वासियतुन, बेशक मेरी ज़मीन कुशादा है, वसी है, फैली हुई है। फ़इया या फ़ाबुदून, बस मेरी ही इबादत करना। यानी अगर मक्के की सरजमीन तुम पर तंग हो गई तो कोई बात नहीं, मेरी ज़मीन बहुत वसी है, इबादत मेरी नहीं छोड़ सकते। ये मजबूरी नहीं है कि इबादत छोड़ दो, बंदगी तुमने मेरी ही करनी है। ये मुल्क छोड़ दो, ये सरजमीन छोड़ दो और मेरी ज़मीन में कहीं हिजरत कर दो। ये हिजरत के हबशा की तरफ गोया इसमें इशारा हो रहा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है। जो सताए जा रहे हैं उन्होंने भी, और जो जुल्म कर रहे हैं उन्होंने भी। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर तुम सब के सब हमारे पास आओगे। वल्लज़ीना आमनू आमिलुस सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए, जो सताए गए, जिन्होंने अज़ियतें झेली, बर्दाश्त की। लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति ग़ुरफ़ा, हम लाज़मन उन्हें जन्नत के बाला खाने अता करेंगे, वहाँ उन्हें जो है ठिकाने देंगे। अब यहाँ ठिकाने से निकाले जा रहे हो ना। अब देखिए किस तरह बात आती है। जब सबसे पहले आया कि जिनको जो सताए जा रहे हैं उनको हम उसका बदले में जन्नत देंगे, बुराइयां उनसे दूर कर देंगे, यानी इस जुल्म के बदले में तुम्हारी बुराइयां जड़ रही हैं। दूसरी जगह जब वालिदैन का जिक्र आया तो फिर ईमान और अमल सालेह के साथ लनदखुलन्नहुम फिस सालिहीन, नेकोकारों में दाखिल, यानी ये अगर तुमसे छूट रहे हैं तो तुम्हें हुजूर का साथ दे रहे हैं। अब घर से निकलने की बात आई तो तुम्हें जन्नत में घर देंगे, इससे बेहतर घर देंगे। तजरी मिन तहती अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा, जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, हमेशा वहाँ रहेंगे। नेमा अजरुल आमिलीन, अमल करने वालों का क्या खूब बदला है। अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अमल किस शे का नाम है? वो के जो सब्र करते हैं, ये सब बर्दाश्त करते हैं, देखते अंगारों पे लेट के सब्र करते हैं, ये सब्र करने वाले। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर भरोसा करने वाले, नुसरत की उम्मीद से मायूस ना होने वाले, अल्लाह की मदद आएगी आएगी, तो ये तवक्कुल है। यानी असल ईमान और अमल साले तो ये हुआ। वकाय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, और कोई चौपा, कितने जानवर हैं जो उठा के नहीं रखते अपना रिज़्क़ अपने पीठों के ऊपर। ये बात क्यों कही कि यहाँ से निकलने में तुम्हें ये डर है ना, फिर खाएंगे कहाँ से, रिज़्क़ कहाँ से मिलेगा, ये ताल्लुकात मुनक़ते हो जाएंगे। अब वो मवद्दत बैनकुम फिल हयात दुनिया जो होती है ना, बरादरी होती है, रिश्तेदार होते हैं, भूखा तो नहीं मरने देते। इन सब रिश्तेदारों को छोड़ के निकल जाओगे तो किधर से मिलेगा तुम्हें? तो देखो ना ये ज़मीन के कितने कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज़, चरिंद परिंद, इन सबको कौन रिज़्क़ देता है? तो तुम्हें अल्लाह ज़ाया करेगा, तुम्हें भी रिज़्क़ देगा। जैसे इन सब का रिज़्क़ इनके अपने ज़िम्मे नहीं है, इनको अल्लाह ही रिज़्क़ दे। अल्लाह यर्ज़ुक़ुहा, इन सबको अल्लाह रिज़्क़ देता है। व इय्याकुम, और तुम्हें भी वही रिज़्क़ देता है। ये तो सबब होता है, किसी के ज़रिए से मिल गया, बरादरी के ज़रिए से मिल गया, कोई जमात किसी में आप शामिल हो गए और वहाँ आपके लिए कोई कारोबार की कोई सूरत बन गई, ये तो ज़रिया है, सबब है। असल रिज़्क़ देने वाला अल्लाह की ज़ात है। और इसी से पता चलता है कि अल्लाह पर कितना ईमान है और मवद्दत बैनकुम फिल हयात दुनिया का कितना जो है वो सहारा है, वो कितना बड़ा बुत बना के रखा हुआ है। वह हुवा समीउल अलीम, और वही सुनने वाला और जानने वाला है। वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द,
اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور جس نے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ لازماً کہیں گے کہ یہ سب اللہ نے کیا ہے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں سے الٹائے جاتے ہیں؟ یہ انہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ رزق بھی دے سکتا ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اور بے شک اللہ یہ جو پھیلا کے رزق دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کر حساب کتاب کا صبح و شام کے حساب سے دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھیں وہ کون ہے کہ جس نے بلندی سے پانی اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس نے زمین کو اس پانی کے ذریعے سے زندہ کر دیا اس کے مر چکنے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ لازمین کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہیے پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو، کہیے کہ سارا شکر ساری تعریف بھی اسی اللہ کے لیے جو یہ سب کرتا ہے۔ بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر بس جی بہلانا ہے اور کھیلنا ہے۔ اب یہ کیا بات کہی؟ اگر تمہاری دنیا لٹ رہی ہے نا، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے تمہاری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، تمہیں نکال باہر پھینک دیا گیا ہے اپنے معاشرے سے، تو دنیا کی زندگی ہے کیا؟ اگر تم یہ دنیا بنا بھی لیتے تو کیا ہوتا؟ کھیل اور تماشا ہی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا، جس کو یہ نہ سمجھ آئی ہو نا وہ دین پر نہیں چل سکتا، کیونکہ دین پر چلنے میں جگہ جگہ جو ہے وہ آپ کو دنیا قربان کرنی پڑتی ہے، اور اگر آپ نے دنیا قربان کرنے کا پہلے سے فیصلہ نہ کر رکھا ہو تو آپ چل ہی نہیں سکتے۔ پھر کمپرومائز کریں گے دین پر، دنیا پر کمپرومائز نہیں کریں گے تو دین پر کمپرومائز کریں گے، اور آپ نے پہلے سے طے کر رکھا ہو آخرت تو پھر دین پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ پھر دنیا جتنی لٹتی ہے تو لٹا کرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک وہ جو آخرت کا گھر ہے نا، زندگی تو اس کو کہتے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی کا دیباچہ ہے، اس پر تو زندگی کے لفظ بھی ایک تہمت کے درجے میں ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگوں کو اس کی سمجھ ہوتی۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، پھر مشرکین سے خطاب ہے، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ، اور وہاں پہ کوئی طوفان آ جاتا ہے، مصیبت آتی ہے، ڈوبنے لگتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس موقع پر اللہ ہی کو پکارتے ہیں اپنی ساری اطاعت، خلوص اور اخلاص خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، تو جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے خشکی پہ لے آتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو پھر کہتے ہیں کہ فلانے بزرگوں کی نظر کرم سے بچت ہو گئی ورنہ ڈوبنے ہی لگے تھے، وہ فلانے اس نے تصرف کر لیا کیونکہ میں نے تو ان کا جو ہے وہ ان کی طرف توجہ کر لی تھی تو ان کے تصرف سے بچت ہو گئی۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں کفر کریں، ناشکری کریں۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، تو انہیں کہو مزے اڑا لو، فائدے اٹھا لو۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حق مانے کہ یہ سارا احسان اللہ نے کیا، نجات اس نے دی، بچا اس نے لیا، بدلے میں کیا کرنا پڑے گا؟ اطاعت، کیونکہ اللہ کو آپ کا مال تو اس معنی میں تو نہیں چاہیے نا، اللہ کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، بدلے میں اطاعت کرنی پڑے گی کامل مکمل۔ آدمی دنیا میں مزے اڑانا چاہتے ہیں، عیش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اطاعت کرنے کی وجہ سے وہ عیش نہیں کر سکتا، اپنے نفس کی لگامیں کھینچ کے رکھنی پڑتی ہے نا۔ اب وہ اپنی موج مستی میلہ کرنا چاہتا ہے تو آسان طریقہ کیا ہے کہ یہ فلانے بزرگوں کی نظر کرم کا نتیجہ تھا، اور بزرگوں کو کیا دینا ہے؟ اطاعت تو نہیں دینی نا، ان کو یا تو حلوہ دینا ہے یا بہت ہوا تو کالا بکرا ایک دے دینا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ تو راضی ہو گئے نا اس پہ، آپ کا جہاز بچ کے آ گیا۔ اگر آپ کہیں اللہ نے بچایا تو پھر اس کا نتیجہ یہ کہ دل کہے گا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے تابع دار بندے بن کے رہو۔ اگر آپ کہیں بزرگوں نے بچایا تو بزرگوں کو کیا دینا؟ جی بکرا دینا ہے زیادہ سے زیادہ، اور بکرا دے کے آپ کا چھٹی، اس کے بعد عیاشی کریں، آپ موج میلہ مرضی کریں، اور یہ کہ اللہ اب بھی راضی آپ سے۔ تو ان سے کہو یہ مزے اڑا لو، فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ نہیں دیکھتے، انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس حرم کو امن کی گہوارہ بنایا ہے، اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا کر رکھا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، امن نصیب نہیں ہے، ہلاک ہو جاتے ہیں، مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ اس شہر کو ہم نے امن دیا ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا یہ باطل جھوٹ پر تو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کرے گا، اور اللہ کی نعمت کا منکر ہے، نہیں مانتے اسے، اللہ کے احسان نہیں مانتے۔
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرے، بیٹے بنائے. او کذب بالحق لما جاءہ، یا یہ کہ اس کے پاس حق آیا ہو جیسے قرآن آیا ہے اور اس کو جھٹلائے، نہ مانے، انکار کر دے اس کا. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا ایسے ناشکرے کافر منکروں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے. والذین جاہدوا فینا، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے جہاد کیا، محنتیں کی، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے رستوں پہ چلائیں گے. وہ رستے کون سے ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں؟ ایک رستہ انگاروں پہ لیٹ کے اللہ تک پہنچنے کا ہے، ایک رستہ رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، قریبی لوگوں سے کٹ کر اللہ تک پہنچنے کا ہے، ایک رستہ وطن اپنا جو بھی جہاں پلے بڑے جوان ہوئے وہ چھوڑ کر اللہ تک پہنچنے کا ہے. تو رستے تو یہ ہیں، ہمیں ان میں سے ایک بھی قبول نہیں، تو اس کی جگہ پہ پھر کوئی 1000 تسبیح کے دانے والا رستہ پکڑ لیتا ہے، اور کوئی نیلی پیلی لائٹیں دیکھنے کا تو رستہ پکڑ لیتا ہے. تو اللہ تک پہنچنے کے رستے اس سورہ مبارکہ نے تو یہ بتائے ہیں. والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم کسی نہ کسی رستے پہ اسے لازماً چلائیں گے، کیونکہ آزماتے تو ہم ہیں. یا تو انگاروں کے رستے پہنچے گا، یا یہ کہ وہ پہنچے گا اپنے رشتہ دار، عزیز، اقارب، کنبہ، قبیلہ، برادری، خاندان، اس کو چھوڑ کر پہنچے گا، گھر بار، قوم، وطن سب چھوڑ کے پہنچے گا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سارے رستوں سے گزارا گیا ہے. آگ میں بھی انہوں نے چھلانگ لگائی ہے، رشتہ دار، عزیز، اقارب بھی چھوڑے ہیں، وطن بھی چھوڑا ہے، اور آخری ایک اور بھی ہے جس کا یہاں ذکر ہی نہیں ہوا، بیٹا بھی ذبح کیا ہے. تو جب ان سارے امتحانوں میں سرخرو ہوئے تو انی جاعلک للناس اماما، وہ تو نے تو مقام پایا نا، تجھے ہم سارے جان والے لوگوں کا امام بناتے ہیں. یہ ہیں رستے اللہ تک پہنچنے کے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں، ایسے احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو نیک عمل، احسان یہ ہے، لوگوں نے احسان سمجھ لیا بس کوئی جو آنکھیں بند کر کے کوئی تصور کرنے کا نام احسان ہے. احسان کا مطلب یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. یہ سورہ روم کی ابتدا میں ایک واقعے کا ذکر ہے جو سیرت میں بڑی اہمیت اختیار کر گیا، اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے سن 610 عیسوی کے آس پاس، تو اس وقت یہ جو ملک عرب ہے اس کے آس پاس دو بڑی عظیم طاقتوں کی لڑائی جاری رہتی تھی. اکثر و بیشتر یہ لڑتے رہتے تھے. ایک سلطنت روما تھی، ایک سلطنت کسرا تھی، اور کبھی ایک غالب آ جاتا، کبھی دوسرا غالب آ جاتا. چھوٹی موٹی جھڑپیں ان کی جاری رہتی، اور ان کی جولانگاہ اثر میں اکثر یہی شام کا علاقہ ہوتا، اسی میں ان کے جو ہے وہ فوجوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوتا رہتا. اب دوسری طرف مسلمان جو تھے توحید پر کاربند، اہل کتاب، قرآن اتر رہا ہے، تو ان کے قریب جو بن جاتے تھے رومی، کہ ان کے پاس بھی کتاب تھی، وہ بھی اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتے تھے. اور جو مشرک تھے، جو بت پرست تھے، ان کے قریب ہو جاتے تھے مجوسی، جو آتش پرست تھے. لہٰذا اس لڑائی میں ایک مکے میں بھی دلچسپی پیدا کر دی کہ اگر ایرانیوں کا غلبہ ہوتا تو مشرک خوش ہوتے، اور اگر رومیوں کا غلبہ ہوتا تو مسلمان خوش ہوتے. یہ سن 614 کے آس پاس پھر یہ واقعہ ہوا ہے کہ جس میں سلطنت روما کو ایک بڑی عظیم شکست ہو گئی. رومیوں نے اس پورے علاقے سے انہیں ایرانیوں نے نکال باہر کیا، شام سے نکال دیا، مصر سے نکال دیا. یروشلم میں جو بیت المقدس میں ان کی سب سے بڑی جو صلیب تھی اس کو اکھاڑ کے وہ لے گئے، اور قسطنطنیہ میں محصور کر دیا ہرکل کو. یہ پورا علاقہ جو ہے وہ ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا. یہ تو ایک ایسی فتح تھی کہ جس کے بعد لگتا نہیں تھا کہ اب رومی صدیوں تک اٹھ سکیں گے. تو اس پر پھر خوب بغلیں بجائی ہیں مشرکین مکہ نے کہ ہمارے مجوسی بھائیوں نے تمہارے اہل کتاب بھائیوں کو شکست دے دی ہے، اور جو انہوں نے ان کا حشر کیا وہی حشر عنقریب ہم بھی تمہارا کریں گے. اب یہ وہاں پہ ہارٹ ٹاک ہے پورے مکے کی، جس میں یہ آیات اتری ہیں، جس میں اللہ نے بڑی عجیب پیشن گوئی کی کہ چند سال بضع سنین، یہ اصل میں 3 سے 9 تک اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی 9 سال کے اندر اندر رومی دوبارہ ایرانیوں پر قبضہ غالب آ جائیں گے. بہرحال وہ ایک طویل کہانی ہے. ہرکل نے ایک بڑا لمبا طویل سفر طے کیا ہے، اور یہ جو بلیک سی ہے اس کے پاس سے گزر کے اور پھر آذربائیجان کے یعنی پچھواڑے سے آ کر ایران پر حملہ آور ہوا ہے. اس راستے آیا ہی نہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی. لیکن یہ تو 9 سال کے بعد ہوا. قرآن نے 9 سال پہلے ہی اس واقعے کی پیشن گوئی کر دی تھی،
اور اس میں اہل ایمان کے لیے جو ہے ایک خوشخبری اور بھی دی تھی کہ اس دن یہ خوشیاں منائیں گے۔ بظاہر یہ سمجھا گیا کہ جیسے آج مشرک خوشیاں منا رہے ہیں، جب رومی غالب آئیں گے تو مسلمان خوشیاں منائیں گے، لیکن یہ کہ اس دن اصل میں وہ یوم الفرقان یعنی بدر کا دن تھا، جس دن یہ خبر پہنچی تھی کہ آج رومی جیتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے تو دوسری خوشی ہو گئی۔ ایک مشرکین مکہ پر اللہ نے ان کو فتح دی تھی، اور دوسرا یہ کہ ایرانیوں پر اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو فتح دی تھی۔ الف لام میم غلبت الروم، مغلوب کر دیے گئے رومی، وہ شکست خوردہ ہو گئے۔ فی ادنی الارض، قریب کے ملک میں یعنی شام کے علاقے میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں یعنی 9 سال کے اندر اندر۔ للہ الامر من قبل و من بعد، معاملہ تو سارے کا سارا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، پہلے والا بھی اور بعد والا بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے بھی خوشیاں منائیں گے، وہ بھی خوش ہوں گے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور یہ ان کی فتح ہوگی اللہ کی نصرت سے۔ اب یہ نصرت مسلمانوں کو ملی، آپ کو معلوم ہے 313 جو ہے 1000 پر غالب آئے، تو نصرت ادھر بھی تھی، نصرت ادھر بھی آئی۔ ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے اور مہربان ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ دنیا کے ظاہری سے واقف ہیں، اسباب کی سطح پہ، زمینی حقائق جن کو ہم کہتے ہیں، اسی سطح پہ دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ زمینی حقائق کی روشنی میں تو لگتا نہیں کہ رومی اب کبھی بھی غالب آ سکیں گے، لیکن یہ کہ جو باطنی حقائق سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے اللہ جب چاہے اور جیسا چاہے وہ ویسا کر سکتا ہے۔ اب ہم نے بھی تو دیکھے نا یہ ظاہری حقائق اور زمینی حقائق کو دیکھ کر جب دیکھا کہ امریکی اب آ رہے ہیں 9/11 کے بعد 2001 میں، تو ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ کیا سوچا تھا اس کے بدلے میں ہمیں کشمیر مل جائے گا، ہمیں تحفظ ہو جائے گا، امریکہ سے ہماری پکی دوستی ہو جائے گی۔ وہ امریکیوں نے یقین بھی دلایا تھا کہ یہ پرانے والی باتیں نہیں ہیں جب ہم آپ سے دغا فریب کرتے تھے، اب ہماری پکی دوستی ہے۔ آج جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو نہ کشمیر ملا، نہ ہی ہمیں تحفظ ملا، بلکہ دنیا میں بالکل اکیلے ہو گئے ہیں، اور امریکہ کی دوستی بھی نہیں ملی۔ تو یہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ایک وہ ہوتا ہے جو اصول پر فیصلے کرتے ہیں، جو اصول پر فیصلے کرتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو اسباب کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، زمینی حقائق کو دیکھ کر، اور یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا کی بنیاد پر، اس کے ساتھ پھر اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اس کو پھر اسی طرح کا وہ بے برکتی ہوتی ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں، فیصلے کرتے ہوئے آخرت کو پیش نظر رکھتے ہی نہیں کہ اللہ کو بھی جواب دینا ہے، وہاں بھی جھوٹ سچ کا کوئی حساب ہوگا، بس یہ سمجھ کے بس کہ کس کی قربانی دیں گے تو ہمارا جو ہے بیڑا تر جائے گا۔ کیا ہے یہ جو ہے غریب پٹھان طالبان یہ مارے بھی گئے تو کوئی بات نہیں، ہمارا تو امریکہ کے ساتھ یارانہ پختہ ہو جائے گا، تو ان کی قربانی دے کے اپنے تعلق بنا لو، لیکن نتیجہ جو نکلا آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح ہر جگہ ہوتا ہے، ہر کوئی ایک چھوٹے بکرے کو قربان کر کے کسی بڑے سانڈ کے ساتھ یاری لگانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے دوستی گانٹنے کی کوشش کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ وصال خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ یہ ملتا ہے نہ وہ رہتا ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ اپنی جانوں پہ کیا غور نہیں کرتے، اپنے اندر، اپنے جی میں، اپنے من میں ڈوب کے نہیں دیکھتے، یا اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے۔ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور باہر کھولا زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اس میں نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے نہیں بنائے، مگر با مقصد بنائے ہیں، پرپسفل ہیں، اصول کے پابند ہیں۔ یہ کوئی جو ہے وہ کھیل نہیں ہے کہ تم اگر بے اصولی بھی کرو گے تو اس کی کوئی بے برکتی نہیں ظاہر ہوگی۔ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے بنائے ہیں، یہ سب پھر بساط لپیٹ دی جائے گی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک لوگوں کی عظیم اکثریت اپنے رب سے ملاقات کی انکاری ہے، آخرت پر یقین نہیں رکھتی۔ ایمان والے بھی نہیں رکھتے، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ آخرت کو اس طرح یقین کے درجے میں ان کو اس کی کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ اولم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین میں گھوم پھر کے نہیں دیکھتے، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو یہ دیکھ سکیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے ظاہری اسباب کی بنیاد پر فیصلے کیے۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ طاقت میں ان سے شدید تر تھے، واثاروا الارض، اور انہوں نے زمین کو جو ہے وہ جوتا تھا، یعنی وہاں پہ کھیتی باڑی کی تھی،
وَأَمَرُوهَا اور اسے بسایا تھا فَأَكْثَرَ مِمَّا أَمَرُوهَا اس سے زیادہ بسایا تھا جتنا انہوں نے بسایا ہے. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کے آئے. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ تو اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے. جب انہوں نے رسولوں کی بات کو نہیں مانا، حق کو نہیں مانا، اصول کا انکار کیا تو اس انجام سے دو چار ہوئے. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا سُوءًا أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے جو برے کام کرنے والے تھے ان کا جو انجام تھا وہ بھی برا ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اور اس لیے کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون بے شک اللہ ہی ہے جو پہلی مرتبہ جس نے جو بناتا ہے پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، ختم کر کے دوبارہ بنائے گا اور پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ اور جب قیامت کھڑی ہوگی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے، بجھ جائیں گے، آس توڑ دیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارش نہیں کرے گا. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اور یہ اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ بلکہ جس دن قیامت قائم ہوگی یہ جدا ہو جائیں گے، ان کے آپس میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ تو وہ ہوں گے ان جنت میں، اس باغ میں کہ جہاں ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہوگی، ویلکم کیے جا رہے ہوں گے. لیکن جو دوسرے گروہ ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا ہوگا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی پرواہ نہیں کی ہوگی فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ وہ عذاب میں گرفتار ہوئے آئیں گے، پکڑے ہوئے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ تو اللہ کی تسبیح ہے، اسی کی پاکی ہے جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو. اصل میں یہ جو بعد میں نمازیں فرض ہوئی ہیں یہ یہی اوقات ہیں، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، شکر ہے، توصیف ہے. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور اسی طرح عشاء کے وقت اور جب تم زور کرو، دوپہر کرو، وہ بھی یہی وہ اوقات ہیں جو بعد میں نمازوں کے اوقات بنے ہیں. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی وہی اللہ ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ جو یہ کرتا ہے وہی تمہیں بھی نکال لے گا، دوبارہ کھڑا کر لے گا، قیامت کو پیش کر لے گا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ پھر تم پھیلے ہوئے انسان بن گئے. مٹی سے بوند بنا کر پھر اتنی بڑی تعداد میں اس نے انسانوں کو پھیلا دیا، یہ اس کی بہت بڑی نشانی ہے اگر غور کرو تو، قدرت کا کمال ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی نوع میں سے جوڑے بنائے ہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ اپنے جوڑے سے جا کے تم تسکین حاصل کرو، چین حاصل کرو، اس سے جو ہے تمہیں سکون حاصل ہو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور تمہارے درمیان اس نے رکھ دی ہے پیار بھی اور مہربانی بھی. اب یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس میں جو جوڑ جڑتا ہے وہ تو پیار اور مہربانی ہی سے جڑتا ہے. باقی جو بھی ہے ایک ابتدائی طور پہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے، لیکن وہ ضرورت تو حیوان بھی آپس میں پوری کر لیتے ہیں. افزائش نسل تو وہاں بھی ہو جاتی ہے، حیوانات میں بھی ہو جاتی ہے. تو اللہ چاہتا تو ایک ایسا ہی نظام یہاں بھی بنا سکتا تھا. آدمی ساتھ نہ رہتے لیکن جب ضرورت ہوتی تو مل لیتے اور اس کے بعد افزائش نسل بھی ہو لیتی. لیکن یہ باہمی محبت، پیار، مہربانی رکھ دینا اور گھر گرہستی کے انداز میں جو اس سارے کو لے کے چلنا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے. کوئی دو آدمی مستقل اس طرح چلتے رہیں یہ تو بہت بڑے اللہ کی نشانی ہے. ان فی ذالک لآیات بے شک اس میں نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض اور اس کی نشانیوں میں سے جو اس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا. اور جتنی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے آسمان اور زمین بنائے اتنی نشانی ہے واختلاف السنتکم یہ جو تمہاری زبانوں کا اختلاف ہے. اب اس سے یہ بھی سمجھ لیجئے بعض لوگ جو ہے کسی زبانی کو کفر کر دیتے ہیں. یہ بھی سننے کو ملا یار کہ وہ مسجد میں انگریزی بولتا ہے. تو یہ انگریزی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہر زبان اللہ کی نشانیوں میں سے. اور بڑی عجیب بات یہ ہے آپ ذرا دیکھیں کوئی دو آدمیوں کی شکل نہیں ملے گی. وہ جسے ہم کہتے ہیں مل رہی ہوتی ہے وہ بھی پوری نہیں مل رہی ہوتی.
کوئی دو آدمیوں کے انگوٹھوں کے نشانات ایک جیسے نہیں ہوں گے، آنکھوں کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے بناوٹ بنائی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوگی. اسی طرح سمجھ لیجئے زبانیں تو بہت سی بنائی ہیں، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، سندھی بولتا ہے، لیکن کسی دو آدمیوں کے لہجے بالکل نہیں ملتے ہوں گے. ہر ایک کا لہجہ بھی اللہ نے اسی طرح مختلف بنایا. کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ زبانوں کو بھی نشانی بنایا، وَأَلْوَانِكُمْ تمہارے رنگوں کو بھی نشانی بنایا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں لِلْعَالِمِينَ علم والوں کے لیے. وَمِنْ آیاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ جو رات کو تم سو جاتے ہو. ایک نیند کرنے سے جسم میں کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، پچھلے دن کی ساری تھکاوٹ چلی جاتی ہے، فریش. وَالنَّهَارِ اور اسی طرح دن وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ جس میں تم اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہو، محنت کرتے ہو، بھاگ دوڑ کرتے ہو، رزق کماتے ہو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، ڈر سے بھی اور امید سے بھی کہ کڑک گری نہ پڑے، اور امید یہ کہ اب بارش ہوگی. إِنَّ فِي وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور پانی اتارتا ہے بلندی سے پانی. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد اس پانی کے ذریعے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تھام رکھا ہے آسمان کو بھی اور زمین کو بھی اپنے حکم سے. القیوم اسی معنی میں قائم رکھنے والا، جس نے قائم رکھا ہوا ہے ان کو. ثم اذا دعاکم دعوتن پھر جب وہ تمہیں بلائے گا یکبارگی بلانا، من الارض زمین سے، یعنی تم مرے ہوئے ہوگے، زمین کے اندر پڑے ہوگے، جو تم کہتے ہو مٹی ہو چکے ہوں گے، وہ ایک دفعہ کہے گا اٹھو، اذا انتم تخرجون تو تم نکل پڑو گے. اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں. كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وہی ہے کہ جس نے اس تخلیق کو پہلے بنایا پھر وہ اس کو دہرائے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور یہ اس پر بہت آسان ہے، چندان دشوار نہیں ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں اعلیٰ مثال ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ اللہ تمہیں سمجھانے کے لیے خود تمہارے اندر سے ایک مثال دیتا ہے. یہ جو ایک شرک کا ہے نا کہ اللہ نے اپنے ساتھ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو اپنے اختیارات دیے ہوئے ہیں، اس پر ایک مثال دیتا ہے. هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ یہ جو تمہارے دانی ہاتھ کی ملکیت ہوتے ہیں، لونڈی ہو یا غلام ہو، ان میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے، مال و دولت و اسباب دنیا جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں، کوئی تمہیں جائیداد دی ہوئی ہے، وہ تم ان کے نام کر دو، اپنے لونڈی اور غلام کے نام کر دو کہ تم اور وہ برابر ہو جاؤ. کبھی ایسا ہوا کسی مالک نے اپنے غلام کو اپنی جائیداد میں پارٹنر بنا کے برابر کر دیا ہو، اپنی فیکٹری میں اس کو شیئر دے کے اپنے برابر کر لیا ہو، اپنے مال و اسباب میں اپنے کنبے قبیلے میں اس کو اپنے برابر کر لیا ہو. کبھی ایسا ہوا فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ کہ تم ایک جیسے ہو جاؤ. تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ تمہیں ان سے ڈر ہو جیسے اپنے بارے میں تم اندیشہ رکھتے ہو، اپنی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہو، ایسے ہی تم ان کے بارے میں بھی اندیشہ رکھتے ہو. كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ اپنی جان کا جیسے اندیشہ ہے ایسا ان کا بھی رکھو. کبھی ایسا ہوا؟ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ مالک ارض و سماء اپنے اختیارات میں کچھ لوگوں کو پارٹنر کیسے بنا سکتے ہیں؟ انسان کی فطرت تو وہی ہے نا، تم نہیں بناتے وہ کیوں بنائے گا؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون اس طرح ہم تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم لیکن جو ظالم لوگ ہیں جنہیں سوچنے سے کوئی غرض نہیں ہے، جو اندھے جو ہے وہ چلنے والے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ ظالم لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں علم کے بغیر. ایک خواہش ہے، ایک خیال ہے، ایک سوچ ہے، وہی مودت بینکم جس میں جڑے ہوئے ہیں، جن بتوں کی محبت میں گرفتار ہیں، ان بتوں کی محبت کی خواہش میں اندھے بہرے ہو کے چل رہے ہیں، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ تو جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے گا؟ آپ کے سمجھانے سے پورا تھوڑی انہیں سمجھ آئے گی. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا تو اپنا چہرہ سیدھا رکھو اللہ کی طرف،
اپنے یکسو ہو کر ہر طرف سے کٹ کر اس دین حنیف کی طرف اپنا چہرہ سیدھا رکھو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے. یعنی اللہ نے اپنی جو بھی عادات ہیں ان کا ایک عکس جو ہے اس پر انسانوں کو کی جو ہے وہ فطرت بنائی ہے، ان کی بناوٹ ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی جو پہچان اور اس کی محبت انسان کی فطرت میں ودیت شدہ ہے. ایک اسی کا تو عہد لیا تھا، لستو بربکم قالوا بلا. یہ پہچان بھی موجود ہے اور اس کی محبت بھی موجود ہے، اور اس فطرت پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ پھر اس کا ماحول ہے جو اسے خراب کر دیتا ہے، اسے کچھ سے کچھ کر دیتا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی جو مخلوق ہے یا اللہ کا جو بنایا ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. منیبین الیہ، یہ وہی اس کے ساتھ اس کا جوڑ جڑے گا. فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنا چہرہ دین کی طرف، اطاعت کی طرف رکھو یکسو ہو کر. اللہ کی اطاعت میں کوئی آمیزش نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، یکسو رہو، ہر طرف سے کٹ کے اللہ کے تابع فرمان رہو. منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع ہوتے ہوئے، اسی کی طرف توجہ مبذول کیے ہوئے. واتقوہ، اور اس سے ڈرتے رہو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو. ولا تکونوا من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ بنو. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کو میں فرق ڈال دیا، تفرقہ باز ہو گئے، ٹکڑے کر لیا. یعنی کچھ پر چلے، کچھ کو چھوڑا. اوپر کا تقاضا کیا تھا؟ پورے دین کو پکڑو، چہرہ یکسو رکھو، ادھر دائیں بائیں نہ جاؤ. تو جو دائیں بائیں گئے، کچھ ادھر سے لیا، کچھ ادھر سے لیا، تو انہوں نے دین کے حصے بکھرے کر لیے، اپنی زندگی کو تقسیم کر لیا. مسجد میں اللہ والے ہیں، بازار میں مارکیٹ والے ہیں، پارلیمنٹ میں جو ہے وہ جمہور والے ہیں. تو زندگی بٹ گئی، تقسیم ہو گئی. وَقَانُوا شِيَعًا، اور اس کے نتیجے میں خود بھی بٹ گئے، فرقہ فرقہ ہو گئے، ان کا اطاعت پارا پارا ہو گیا، ان کی تقسیم وجود میں آ گئی. دیکھیے جس طرح بت جوڑ کے رکھتے ہیں نا، لیکن وہ ہوتی ہے کمزور جوڑ. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، وہ کمزور جوڑ ہوتا ہے، ذرا پریشر آئے کھل جائے گا. لیکن اس سے کئی گنا مضبوط جوڑ ہوتا ہے توحید کی بنیاد پر جوڑ، یہ پکا جوڑ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ جو سمجھدار پولیٹیشنز یا بلکہ سٹیٹس مین رہے ہیں، انہوں نے مذہب کی بنیاد پر اپنی قوموں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. روم، سلطنت روم کمزور ہوئی، اس پوری سلطنت نے عیسائیت قبول کر لی، وہ مضبوط ہو گئی. یہ سارا یورپ جوڑنے کی بنیاد کیا بنا تھا؟ رنگ کی بنیاد پہ تو نہیں جوڑ سکتا تھا، زبان کی بنیاد پہ نہیں. جو فرانس والے، برطانیہ والے، یہ جو ہے ڈچ ہیں، جرمن ہیں، ان کو کس شے نے جوڑا تھا؟ عیسائیت نے جوڑا تھا نا. یہ سب ان کو جوڑ دیا. اسی طرح مسلمانوں کو جوڑنے والی شے توحید ہے. ہمارے ہاں اس کی ایک کوشش جو کی تھی وہ اکبر نے کی تھی. ایک نیا مذہب اس لیے بنایا تھا کہ ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، جو مختلف اقوام یہاں پہ رہتی ہیں، وہ سب اس مذہب کو قبول کر لیں گے تو اتحاد ہو جائے گا، اتفاق ہو جائے گا. تو اب وہ چیز ہے کہ یہ جو لوگ ایک مذہب پہ نہ ہوں، یا ایک عقیدے پہ نہ ہوں، یا ایک سوچ پر نہ ہوں، یا ایک نظریے پہ نہ ہوں، تو وہ پھر متفرق ہو جائیں گے، وہ پھٹ جائیں گے، ان میں تفرقہ بن جائے گا. وَقَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، جس کے ہاتھ میں جو ہوگا وہ اسی پر اتراتا پھرے گا، اسی پر خوش رہے گا، اسی پہ نازاں رہے گا. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب لوگوں کو کوئی ضرر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، دعاؤ ربہم منیبین الیہ، تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب ہی کو، اس کی طرف یکسو ہو کر، رجوع ہوتے ہوئے، متوجہ ہوتے ہوئے. ثم اذا اذاقہم منہ رحمتن، اذاقہم منہ رحمتن، جب انہیں پہنچتی ہے اس کی طرف سے کوئی رحمت کا ذائقہ، کوئی مزہ ملتا ہے، کوئی اچھائی پہنچتی ہے. اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ان میں سے ایک فریق ہوتا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، اس کے شریک بنا لیتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ جو ہم نے انہیں عطا کیا اس کا کفر کریں، ناشکری کریں، ناقدری کریں. فتمتعوا، تو مزے اڑا لو، فائدے لے لو. فسوف تعلمون، جلد تم جان لوگے، تمہیں معلوم ہو جائے گا. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی سلطان، سند، کوئی دلیل اتاری ہے جو ان کے شرک کرنے پر دلالت کرتی ہو، انہیں بتاتی ہو کہ شرک کرنا ٹھیک ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب لوگوں کو اچھائی ملتی ہے، خوشحالی آتی ہے، دولت ملتی ہے، تو وہ بہت اترانے لگتے ہیں، پھولے نہیں سماتے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کے جو ہاتھوں نے آگے بھیجا برائیاں کی ہیں، اس کے بدلے میں انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، بیماری آ جائے، دکھ آ جائے، اذا ہم یقنطون، تو آس توڑ کر نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں.
अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, क्या वो नहीं देखते या जानते कि बेशक अल्लाह ही रिज़्क़ फैला के देता है जिसको चाहता है, और जिसको चाहता है नाप तोल कर तंग करके देता है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीना, तो हक दो अपने करीबी रिश्तेदारों को भी और मोहताज को भी, वब्न सबील और मुसाफिर को भी, यानी उनकी मदद करो। तुम्हारे पास जो इजाफी दौलत है ये उनका हक है जो तुम्हारे पास आया हुआ है। ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना युरीदून वजहल्लाह, ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतर अमल है जो इरादा रखते हैं अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और वही बामराद होंगे, कामयाब होंगे। वमा आतैतुम मिर रिबल यरबुआ फ़ी अमवालिन नास, और जो तुम देते हो सूद, अब कोई ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए बजाय सदका खैरात करने के तुमने उसे पैसे दिए तो उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, और बदले में सूद लिया। वो जो 100 दिया बदले में 150 लिया। फ़ी अमवालिन, ताकि वो बढ़ जाए लोगों के मालों में। वो 50 तो उसका था तो उसके माल से तुमने उसको बढ़ा लिया। फला यरबू इंदल्लाह, वो अल्लाह क्या नहीं बढ़ता, क्या मतलब उसमें बरकत नहीं होती। कहने को नंबर बढ़ गए, 150 हो गया है, लेकिन ये कि वो हुआ नहीं है, उसके अंदर बेबरकती पैदा हो गई है। वो अब तुम्हारे बाकी माल का भी सत्यानाश फेरेगा। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन, और जो इसकी बजाय तुम ज़कात के तौर पर, सदक़े के तौर पर, खैरात के तौर पर अल्लाह के नाम पर दे देते हो, यानी कर्ज भी नहीं देते, वैसे ही दे देते हो किसी की ज़रूरत पूरी करने के लिए। तुरीदून वजहल्लाह, अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। फ़उलाइका हुमुल मुज़अफ़ून, ये वो दौलत है जो दुगनी की जाती है। ये लोग, इनके लिए अजर दुगना किया जाता है, और ख़ुद इनको अल्लाह ताला फलने और फूलने और फैलने का मौका देता है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम, अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने तुम्हें बनाया है, फिर वही है जो तुम्हें रिज़्क़ देता है। सुम्मा युमीतुकुम, वही है जो तुम्हें मारेगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै, तुम्हारे शरीकों में कोई भी है ऐसा है जो इन कामों में से कोई एक भी कर सके। सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून, पाक है और बुलंद है उस शिर्क से जो लोग करते हैं। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीन नास, ज़ाहिर हो गया है खुश्की में भी और जो समंदर में भी फसाद, बिगाड़ पैदा हो गया है। बिमा कसबत ऐदीन नास, और ये सारा फसाद पैदा हुआ है लोगों के हाथों के कामों की वजह से, लोगों की करतूतों की वजह से हुआ है। अच्छा, ये अब समझ लीजिए कि इस वक्त भी जो हमारी दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें अब अमन नहीं है, सुखाएं शुरू कर दी, कत्ल हो गई या 4 साल के साथ हो गई, ये सारा फसाद है ना। ये इंसानी तमद्दुन की गोया जड़ कट रही है, ये फसाद और बिगाड़ है। तो ये हर तरफ जो है जुल्म और सितम और तबाहियाँ और बर्बादियाँ, और वो जो एक्सप्लॉयटेशन इंसान की है, जिससे बचाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था कि एक दबी हुई कौम को उठाएं। सारी दुनिया नो इंसानी दबी हुई है, चंद बदमाश ख़ानदानों के हाथों में गिरवी रखी हुई है। ये सारा जो फसाद है और इसकी जो मुख्तलिफ सतहें हैं, इसको कुरान कहते हैं ये लोगों के अपने हाथों की करतूतों की वजह से। ये अल्लाह का जुल्म नहीं है, ये लोगों ने जब अपनी ख्वाहिशात को बेलगाम छोड़ा है और अल्लाह के हुदूद की परवाह नहीं की है, तो उसकी सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला ने यह फसाद पैदा कर दिया है। और उम्मत मुसलमान के लिए यह फसाद कई गुना इसलिए है कि पूरी दुनिया की लगामें तो खींच के रखने का काम उम्मत मुसलमान का था ना, हदायत देना। अल्लाह ने हदायत इनके पास रखी हुई थी, दुनिया तक उस हदायत को पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी थी। लिहाजा ये दुगने नहीं चुगने अज़ाब के मुस्तहिक हैं। लिहाजा ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीन नास से ये समझ लें कि असल में तो ये इस वक्त जो है लोग मुजरिम हैं, उस जुर्म के बदले में अल्लाह ताला की तरफ से ये सज़ा मिल रही है। लेकिन ये सज़ा है क्या? ये मुकम्मल सज़ा नहीं है। लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह ताला उनको मज़ा चखाए उनके कुछ अमाल का। ये सारे अमाल का बदला नहीं है। अच्छा, ये जो कुछ का बदला अल्लाह चखा रहा है ये रहमत है, ये अल्लाह की नाराज़गी नहीं है। क्यों? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वापस आ जाएं। ये डोर खींची अल्लाह ने, झटका क्यों दिया? ताकि जो ये मुझसे दूर निकल गए हैं ये वापस आ जाएं। ये वो मजमून है जो सूरह अनाम में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी नबी को भेजते थे, रसूल को भेजते थे, तो अखज़नाहुम बिलबासाए वज़र्राए, हम उन लोगों को मुश्किलों में भी दो चार करते थे, तकलीफ़ों से भी साबका उन्हें पेश आता था। लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि गिड़गिड़ाएं,
تاکہ نبی کی بات سنیں. تو دنیا میں یہ تکلیفیں اللہ اس لیے بھی دیتا ہے, کسی پر دکھ آ گیا, مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, بظاہر بڑی مشکلات آ گئیں, تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے خواہ نہیں ہوتی, اپنے ہی کسی گناہ کا اور اپنی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے, اس گناہ کا وہ کفارہ بن جاتی ہے. دوسری بات یہ اس جھٹکے کا فائدہ ہے کہ توبہ کر لو. تم ذرا اللہ سے دور جا رہے تھے, اللہ نے پیچھے سے ذرا جھٹکا دیا ہے, سنبھل جاؤ, باز آ جاؤ. یا جسے ہم کہتے ہیں نا, وہ جب ہل چلاتے تھے تو وہ جب بیل دائیں بائیں ہونے لگے تو اسے چھوٹی جو ہے وہ چھڑی سے کان پہ مارتے تھے یا نہیں مارتے تھے. تو یہ اللہ کان پہ ضرب لگا رہے کہ سیدھے ہو جاؤ, لعلہم یرجعون, شاید کہ واپس آ جائیں. کیوں؟ اور اللہ اگر چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے جدھر جا رہے ہو موج میلہ مستی خوب جو کرتے ہو, اس کا مطلب آخرت میں کے لیے ساری پکڑ ہوگی, اب ساری گرفتاری وہاں پر ہے. کل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, ان سے کہو چلو پھرو زمین میں, پھر دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے. من قبل, پہلے لوگ جو ہیں, کان اکثر و مشرکین, ان کی اکثریت مشرکوں کی تھی. فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم, تو سیدھا رکھو اپنا چہرہ سیدھے دین کی طرف, ہر طرف سے کٹ کر سیدھے دین کی طرف اپنا چہرہ سیدھا کر لو, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے, لا مرد لہ من اللہ, کہ جب وہ آتا ہے اللہ کی طرف سے تو پھر وہ پھرتا نہیں ہے, اس میں پھرنا نہیں ہے. اس میں بات کیا ہے, یہ جو چھوٹے جھٹکے لگائے ہیں نا, چھوٹا عذاب بھیجا ہے, عذاب ادنا دیا ہے, تو وہ جو بڑا عذاب آنا ہے اس سے پہلے باز آ جاؤ, کیونکہ بڑا عذاب آنے کے بعد پھرا نہیں کرتا, پھر موقع نہیں ملتا, پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, پھر جینے کا موقع نہیں ملتا. اور جب وہ سب سے بڑا عذاب قیامت آئے گی تو اس دن کیا ہوگا, یومئذ یصدعون, لوگ جدا جدا ہو جائیں گے. آج جو ایک ایک بنے ہوئے ہیں وہ اس وقت علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. من کفر علیہ فکفرہ, جو کوئی کفر کرے گا تو اس کے کفر کا وبال اس پر پڑے گا. ومن عمل صالحا, جو نیک عمل جس نے کیا ہوگا, فلانفسہم یمہدون, تو وہ اپنے لیے تمہید بنا رہا ہوگا, میدان ہموار کر رہا ہوگا, اپنی کھیتی ہموار کر رہا ہوگا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ, وہ دن اس لیے آئے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک اعمال کیا, اپنے فضل سے نوازے. انہ لا یحب الکافرین, بے شک وہ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا, لیکن اہل ایمان کو آزمانے کے لیے کفر کو طاقت دے دیتا ہے تاکہ امتحان ہو کہ کھرے بندے کون ہیں. ومن آیاتہ ان یرسل الرياح مبشرات, اور اس کی نشانیوں میں سے کہ وہ بھیجتا ہے وہ ہوائیں جو خوشخبریاں دیتی ہیں, یعنی بارش سے پہلے اس کی جو ہے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. وَلِيُذِيقَهُم مِّن رَحْمَتِهِ, اور تاکہ لوگوں کو اپنی رحمت کی مزہ چکھائے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ, اور انہی ہواؤں کی مدد سے تاکہ چلیں اس کے حکم سے کشتی. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ اس پر اللہ کا اس کا فضل تلاش کریں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر گزار بنو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا, اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے, اِلیٰ قومہم, اپنی قوموں کی طرف. فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ, تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کے آئے. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا, تو ہم نے انتقام لیا, بدلہ لیا ان لوگوں سے جو مجرم تھے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ ہمارے ذمے ہیں کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں. مدد ہوتی ہے لیکن یہ کہ وہ مدد جو ہے اپنے وقت پہ آتی ہے. اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا, اللہ وہ ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو پھر وہ اٹھا لاتی ہیں بھاری بادل. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ, پھر وہ ان بادل کو پھیلا دیتا ہے آسمان میں. کیف یشاء, جیسے وہ چاہتا ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ, پھر ان کو رکھتا ہے تابتیں, اور پھر اس سے پھوٹ کے مینہ برستا ہے ان کے خلال سے, ان کے درمیان سے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, تو جب اللہ تعالیٰ اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے. إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, تو وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں, بارش ہوئی ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ, اور اس سے پہلے کہ وہ بارش ان پر نازل ہوئی ہوتی, برسی ہوتی, وہ امید توڑ چکے ہوتے تھے. یعنی کھیتی بوئی ہوتی تھی, اس میں بیج پڑا ہوتا تھا, بارش نہیں ہوئی, اب انہیں لگتا تھا کہ بیج ضائع ہو جائے گا کیونکہ بارش نہیں ہوئی. اچانک بادل آتے ہیں, تہ بتہ جمتے ہیں, بارش ہوتی ہے, وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جو محنت کی تھی وہ اب برابر ہوگی, پھل دے گی. فانظر الی آثار رحمت اللہ, دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار, ان کی مہربانیوں کی نشانیاں. کیف یحیی الارض بعد موتہا, کس طرح اس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. وہ کھیت بالکل جو مٹی, سرخ مٹی پڑی ہوئی تھی, بارش ہوئی, جو انہوں نے بیج بویا تھا اب وہ اپج آیا اور سرسبز و شاداب ہو گئی کھیتی.
ان ذالک لمحیی الموتی، اسی طرح بے شک وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ سب کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اب یہ ایک مثال دی ہے یہاں پہ کہ دیکھیں معمولات زندگی تو یہی ہے نا، ہر سال اللہ بارش برساتا ہے، ہم گندم بوتے ہیں، ہوتی ہے، فصل لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیج دیں کوئی ایسی ہوا کہ جو بہت تند ہو، فَرَعَوْهُ مُصْفَرًّا، تو پھر وہ اپنی کھیتی کو دیکھیں کہ وہ زرد پڑ گئی ہے، یعنی اس پر کوئی مصیبت آئی، کوئی بارش ایسی ہوئی یا کوئی ہوا ایسی آ گئی کہ کھیتی زرد پڑ گئی، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اس کے بعد وہ کفر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی 10 سال اگر ہم انہیں کھلاتے رہیں، 1 سال وہ فصل ان کی نہ ہو تو وہ 9 سال والی جو ہمارا احسان ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں، پھر انہیں یاد نہیں رہتا وہ۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تو اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ ہی بیروں کو آپ پکار کر سنا سکتے ہیں، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جبکہ وہ منہ موڑ کے چل پڑے ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کے بھٹکنے پر راستہ دکھا سکتے ہیں۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو بس ان کو سنا سکتے ہیں کہ جو ہماری آیات کو پر ایمان لاتے ہیں، فہم مسلمون، اور وہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے کمزوری سے، بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے اس کمزوری کے بعد طاقتور بنا دیتا، جوان آدمی وہ تو چلتے پھرتے دیواروں کو بھی مکہ مارتا ہے، طاقت آ گئی ہے اب اس کے اندر، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اس جوانی کے بعد، اس طاقت کے بعد اور قوت کے بعد پھر کمزوری آ جاتی ہے، بڑھاپے کی ضعف و شیبہ، اور بال بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، وہ بناتا ہے جیسا چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ جانتا ہے اور سب کر سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی یہ مجرم لوگ جو آج انکار کرتے ہیں، آج تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، یہ قسمیں کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، دنیا میں ہم نہیں رہے، بس 1 گھنٹہ رہیں، 1 گھڑی رہیں، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، ایسے ہی یہ الٹائے جاتے ہیں، ان کی مت ماری ہوئی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، اور وہ لوگ کہ جنہیں سمجھ ہوگی اور جن کے پاس ایمان ہوگا، وہ کہے گا شخص، وہ لوگ کہیں گے لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ، تم اللہ کی کتاب میں رہے ہو جی اٹھنے کے دن تک۔ یہ جو تمہاری برزخی زندگی یہ 1 گھڑی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ باعث بعد الموت، اب تم قیامت میں اور حشر میں کھڑے ہو گئے ہو۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، تو یہ جی اٹھنے کا دن ہے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے تھے، تمہاری دنیا میں بھی سمجھ تھوڑی ہی تھی، دنیا کے معاملات میں بڑے چلاک تھے، لیکن یہ والی سمجھ تمہاری کام نہیں کرتی تھی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، تو اس دن جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا دنیا میں، جو ظالم رہے، جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، تو جنہوں نے ظلم کیا ہوگا ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی انہیں جو ہے کوئی اپیل کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں، کوئی ان کے سامنے آیت پیش کریں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو ضرور یہ کافر لوگ یہی کہیں گے کہ تم باطل بات کہہ رہے ہو، جھوٹ بات کہہ رہے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو ایمان نہیں، جو علم نہیں رکھتے۔ فَاصْبِرْ، تو صبر کیجئے، إِنَّ وعد اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، تو کہیں یہ وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے آپ کو ہلکا نہ کر دیں، آپ کو ہلکا کر کے یعنی آپ کے موقف میں کمزوری نہ پیدا کر دیں جس کی وجہ سے آپ ڈگمگا جائیں۔ آپ ہلکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو سختی ہونی چاہیے انسان کے موقف میں، ایک حتمیت اور یقینی کیفیت اپنی بات کے بارے میں ہونی چاہیے، اس میں کوئی ہلکا پن نہ آ جائے، کہیں اپنے اس موقف میں آپ جو ہے وہ کوئی کمی نہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین، سورہ لقمان۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں ایک محکم حکمت بری کتاب کی، ہدن ہدایت ہے، ورحمۃ للمحسنین، اور احسان کرنے والوں کے لیے یہ کتاب رحمت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون،
وہ محسنین کے جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ ہیں بامراد ہونے والے، کامیاب ہونے والے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں وہ بھی ہے کہ جو کھیل کی باتوں کا خریدار ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرے، بغیر علم، بغیر سمجھ کے، بغیر علم کے۔ یہ ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے بڑی خوبصورت لونڈیاں لائیں، اور اسی طرح جو ہے وہ کسرا کے قصے منگاتا تھا، گانے والی بھی ہوتی تھی، اور یہ محفل سجاتا تھا اپنی، کہ جس میں وہ لونڈیاں رقص بھی کرتی، اور لوگوں کو قصے بھی بڑے دلچسپ قصے سنائے جاتے بادشاہوں کے، اور گانا وغیرہ بھی، گانا بجانا بھی ہوتا، تاکہ مطلب اس کا یہ تھا کہ لوگ اس لہو الحدیث میں لگ کر قرآن مجید نہ سنیں، اس سے جو ہے وہ ڈائیورٹ کر لیں۔ اب ظاہر ہے اس دور میں اتنا ہی ہو سکتا تھا، یہ بھی بڑی اٹریکٹیو بات تھی کہ رات کو، ویسے بھی آپ نے شاید آج سے کوئی 40-45 سال پہلے بھی لوگ، کہ جب یہ ٹیلی ویژن اتنا نہیں تھا تو قصے کہانیاں سننے کا رواج تو ہوتا ہی تھا نا، لوگ گھروں میں بیٹھ کے، شام کو بیٹھ کے تو اس طرح کی باتیں چلتی، اسی لیے یہ یوسف زلیخا اور ہیر رانجھا اور یہ ساری چیزیں مشہور ہوتی تھیں۔ تو یہ اس زمانے میں بھی لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے اس نے یہ محفلیں سجائی تھیں۔ البتہ ہمارا یہ جو دور ہے، اس میں آپ ذرا سوچئے گا کہ حقائق سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ ساری فلم انڈسٹری کیا ہے، پہلے وہ اپنے گھر میں اس کا اہتمام کرتا تھا نا، اب اسی کو فلما کر لوگوں کے لیے جو ہے وہ پوری دنیا میں فلم انڈسٹری۔ اچھا، اسی طرح یہ سپورٹ انڈسٹری کیا ہے، یہ کھیل کود، اور کتنے پیسے ملتے ہیں کھلاڑیوں کو، اور ہر ملک کا اپنا اپنا کھیل، اور لوگ دیوانے، یعنی کوئی بڑے سے بڑے جو ہے، ایک طرف ملک کے اوپر آفت آئی ہوئی ہو اور دوسری طرف ہمارے جیسے ملک میں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو، تو کسی کو آفت کی پرواہ نہیں ہوگی، سارے کرکٹ میں گم ہوں گے، سڑکیں سنسان ہوں گی، ویران ہوں گی۔ ابھی ورلڈ کپ شروع ہوگا تو وہ پھر آپ دیکھیے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، بالکل اس کی ایک دیوانگی، بخار چڑھ جاتا ہے اس کا۔ یہ ہے کہ لہو الحدیث میں پڑھ کر لوگ حقائق سے جو ہے وہ منہ موڑ لیں، تو یہ شیطان کی وہ ٹیکنیکس ہیں جو ہمیشہ سے رہی ہیں۔ اور پھر یہ کہ اب تو وہ جسے کہتے ہیں نا، آسمان پہ چڑھ کے بول رہی ہیں، سر پہ چڑھ کے نہیں، آسمان پہ چڑھ کے بول رہی ہیں۔ اکمال نے میں تو کسی اچھے زمانے میں کہا تھا نا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اب تو ذکر و فکر صبح گائی کرنے والا بھی کون ہے، اب تو مست رکھو کھیلو کود میں اسے، اور مصروف کر دو ورلڈ کپ میں اسے والی کیفیت ہے۔ نہ خدا، نہ رسول، نہ جمعہ، نہ جماعت، نہ قرآن، نہ تعلیم، نہ یہ تو خیر بہت بڑی باتیں، گھر کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ گھر والے بھیجیں، جاؤ جناب کوئی سودا لے آؤ، دوپہر کو پکانا ہے، اور ادھر کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو تو پھر شام کو ہی حضرت تشریف لائیں گے سودا لے کے، باقی گھر والے بھوکے ہیں تو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس حد تک مست کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں میں وہ بھی ہے جو لہو الحدیث کا کاروبار کرتا ہے تاکہ اللہ کی راہ سے روکے بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور دین کو اس نے کھیل اور مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب اس پر ہماری آیات پڑھی گئیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو منہ موڑ کے تکبر کرتے ہوئے چل پڑا، کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے اس نے سنا ہی نہیں، کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے اس کی آنکھوں میں، کانوں میں سکل ہو، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب یہاں نیک اعمال کیا ہوا؟ جو ان چیزوں سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس لہو الحدیث میں نہیں پڑے۔ لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمان بنایا ہے بغیر ایسے ستونوں سے جو تمہیں نظر آئیں۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے گاڑ دیے ہیں زمین میں رواسی یا پہاڑ، ان تمید بکم، کہ وہ تمہیں لے کر کسی ایک طرف جھک نہ جائے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے پھیلا دیے ہیں اس میں ہر قسم کے جانور۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا بلندی سے پانی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے طرح طرح کی خاصی کی ہر اعلیٰ نسل کی جو ہے چیزیں اگا دیں، پیدا کر دیں۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ تو سب اللہ کی مخلوق ہے۔
یہ کھیتی، یہ پھول، یہ سرسبز و شاداب چیزیں، جو ہے کھیت اور فصلیں اور اناج، یہ تو سب اللہ نے بنایا. جو اللہ مجھے دکھاؤ جو اس کے سوا ہیں جن کو تم نے شریک بنایا ہوا، انہوں نے کیا بنایا ہے؟ انہوں نے کوئی مکھی بنائی ہو وہ دکھاؤ. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ جو ہیں جو دور کی گمراہی میں اور واضح گمراہی، کھلی گمراہی میں پڑے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، دانائی، اس کو سمجھ، جسے آپ کہیں وزڈم عطا کی. اور یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک عقل سلیم اور ایک فطرت سلیم. فطرت سلیم کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو فطرت پر بنایا گیا، اس میں سب کچھ موجود ہے. اس کے اوپر داغ لگ جاتے ہیں، دبے لگ جاتے ہیں گناہوں کے. یہ ایسی بات ہے جیسے ایک لالٹین کے اندر جو ہے وہ بتی تو جل رہی ہے، لیکن شیشے کے اوپر جو ہے وہ کالک آ گئی ہے، سیاہی آ گئی ہے، اب وہ روشنی باہر نہیں آ رہی. تو وہ داغ دبے اس روشنی کو اپنے اندر ہی جو ہے وہ دبا لیتے ہیں، وہ باہر نہیں نکلتی. تو سلیم ہونے کا مطلب ہے شیشہ صاف ہو، اس پہ داغ نہ پڑے ہوں، دبے نہ پڑے ہوں. عقل سلیم ہونے کا مطلب کیا؟ اللہ نے عقل تو دی ہے، لیکن یہ ہمارے تعصبات ہیں، ہماری خواہشات ہیں، ہمارے لالچ ہیں کہ ہماری عقل ان میں پڑھ کر یہ ادھر یکسو ہو جاتی ہے، حقائق کی تلاش کو ان اینکوں سے دیکھتی ہے کہ کہیں میرے خاندان کا نقصان نہ ہو جائے، کہیں میرے جان کا نقصان نہ ہو جائے، کہیں میرے مال کا نقصان نہ ہو جائے. عقل ان میں گرفتار رہتی ہے. وہ عقل جو ان تمام پھندوں سے آزاد ہو، قربانی دے کے آزادی پا چکی ہو، یہ جکڑ بندیاں توڑ چکی ہو، وہ عقل سلیم ہے. تو جہاں فطرت بھی سلیم ہو، عقل بھی سلیم ہو، ان دونوں کے مجموعے کے نتیجے میں حکمت حاصل ہو جاتی ہے. اور حکمت اصل میں ایک متوازن اور صحیح رائے تک پہنچنے کا نام ہے. زندگی کے حقائق کے بارے میں جو بنیادی سوالات ہیں ان کے صحیح جواب تلاش کر لینا. میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میرا بنانے والا کون ہے؟ میرا اور اس کا تعلق کیا ہے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں جن میں انسان ٹھوکر کھاتا ہے. ان کا صحیح جواب معلوم کر لینا قرآن جسے حکمت کہتا ہے وہ کہتے ہیں. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی. انشکر للہ، کہ کر شکر اللہ کا. یعنی جب آپ ان نتائج کا صحیح جواب معلوم کر لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ جو برآمد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر گزاری کی روش اختیار کرے گا تو اپنے بھلے کو کرے گا. اب اس شکر کے اندر جہاد بھی شامل ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، شکر کا تقاضا یہ اللہ کے لیے. اب ایک گھوڑا آپ نے پالا ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ آپ اسے جدھر لگام دیں ادھر جائے، اور جدھر ایڑ لگائیں ادھر دوڑے، خواہ دشمن کی فوجوں کی صفوئی میں گھسنا پڑے، نیزے کھائے، تلواریں کھائے، لیکن ادھر ہی جائے جدھر آپ چاہتے ہیں. تو یہ اللہ نے آپ کو جس کے لیے تیار کیا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، اب وہ جو حکم ہو اسے پورے کرنے کا نام شکر ہے. تو جو شکر کرے گا تو اپنے فائدے کو کرے گا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ بے پرواہ ہے اور تعریف شدہ ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور اس جو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، واعظ کر رہا تھا، اور خیال یہی ہے کہ جو آخری وقت تھا اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں مرتے دم، تو اس حکمت کے جو تقاضے ہیں شکر، اس شکر کے کیا تقاضے ہیں جو پورا کرنا پڑے. یعنی حکمت کا لازمی نتیجہ شکر ہے. شکر کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ انہوں نے وصیت کی. یا بنی لا تشرک باللہ، پہلا حق ہے اللہ کا، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ اس حکمت کا یوں سمجھے پہلا مظہر ہے. ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی ناانصافی ہے، سب سے بڑی جو ہے اللہ کے حقوق پہ ڈاکہ ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ بات حضرت لقمان نے نہیں کہی کیونکہ خود والد تھے، ان کی جو ہے وہ انہیں پسند نہیں آیا کہ اپنا حق خود بیان کریں، تو اللہ کو بھی پسند نہیں آیا کہ ایک حقدار کو اس کا حق نہ ملے. لہٰذا یہاں اللہ نے کہا ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، کیونکہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اللہ کے بھی احسان ہے، لیکن یہ کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا ہے تکلیف پہ تکلیف سہتے ہوئے. وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں. انشکر لی، کہ کر شکر میرا. ماں کے اندر یہ جذبہ میں نے رکھا ہے. والدی کا، اور اپنے ماں باپ کا بھی، کیونکہ ان کو بھی جو ہے وہ انہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا اور وہ ذریعہ بنے ہیں، تو ان کا بھی شکر کرو. الی المصیر، اور میری ہی طرف لوٹنا ہے.
وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن اگر وہ ماں باپ تم سے جہاد کریں، کوشش کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، کہ تو شرک کرے، بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس کے لیے تو شرک کرے میرے ساتھ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں جس شرک کے لیے دلیل ہو وہ مان لو، شرک کے لیے دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ شرک ایک باطل شے ہے، جیسے شراب کے لیے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، دھوکہ ہو سکتا ہے، اسی طرح شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ فلا تطعهما، تو ان کا کہا نہ مانو، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو، نیکی کے ساتھ رہو، اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، ان کی خدمت کرو، سب کچھ کرو، لیکن شرک والی بات ان کی نہ مانو۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور پیروی کرو اس کے راستے کی جو میری طرف متوجہ ہو گیا، جھک گیا، منیب ہو گیا، رجوع کر گیا میری طرف۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں جتلا دوں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے نیکی یا برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور فتکن فی صخرۃ، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو، او فی السماوات، یا کہیں آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یاتی بہ اللہ، ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لے آئے گا، نیکی بھی سامنے آ جائے گی، برائی بھی سامنے آ جائے گی۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم رکھ۔ اب یہ نماز دیکھیے، ایک صلاۃ وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ایک صلاۃ وہ ہے جو یہودی پڑھتے تھے، ایک صلاۃ ہم نے سورہ نور میں دیکھا کہ پرندوں کی بھی ہے، وہ بھی صلاۃ کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرت لقمان جو جس صلاۃ کی بات کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو یاد رکھنے کا جو کوئی ذریعہ ہے اس پر کاربند رہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ شے جو معروف ہے، یعنی جس کا ترجمہ ہم نیکی کرتے ہیں، مطلب کیا، وہ جو فطرت ہے انسان کی، اس فطرت کے لیے جو معروف چیزیں، یعنی اس کی جانی پہچانی شے ہے، فطرت اسے جان لیتی ہے، وہی نیکی ہوتی ہے۔ اس کا لوگوں کو بھی حکم کر، جن کی فطرت مسخ ہو گئی ہے، جن کی فطرت اب اندھی ہو گئی ہے، ان کو نیکی بدی کا شعور نہیں رہا، ان کو اس فطرت کے مطابق تلقین کرو۔ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، جو فطرت کے لیے اجنبی چیزیں جس سے فطرت انکار کرتی ہے اس سے تم لوگوں کو روکو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تو جب لوگوں کو ان کی خواہش سے روکا جاتا ہے تو وہ پھر ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو نقصان پہنچاتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اس پر صبر کرو، اسے جھیلو، اسے برداشت کرو، اس پہ ڈٹے رہو۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں پر اپنی گال نہ پھلاؤ، یعنی تکبر سے اور اکڑ کر۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اتراتے نہ پھرو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی اترانے والے اور اپنی بڑائیاں بیان کرنے والے، شیخی خورا جو ہے اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشی کا، اور اپنی چال میں میانہ روی رکھو، مطلب یہ تمام معاملات میں معتدل چال چلو۔ یہاں چال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم چلتے ہیں وہ تو پہلے آ گیا نا کہ اپنی چال کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں چال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہر معاملہ انسان کرتے ہوئے ایکسٹریم سے اپنے آپ کو بچائے، دو انتہاؤں سے بچا کے درمیان میں رہو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز پست رکھو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ ان کا ہم نے ڈنڈا دیکھا تھا، انہوں نے کہا قتل کر دو یا ان کو جلا دو۔ اسی طرح جو قتل نہیں کر سکتے، جلا نہیں سکتے، وہ اپنی آواز بلند کر کے اپنی دھونس جمانے کی کوشش کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آواز بلند کرنے سے عقل زیادہ آ جاتی ہے اور حکمت زیادہ مل جاتی ہے۔ چونکہ بات حکمت کی ہے تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بات معقولیت سے کرو، دلیل سے کرو، سمجھاؤ۔ باقی اگر دلیل نہ رہے تو آواز بلند کرنے سے وزن نہیں پیدا ہوتا بات میں، اور اگر ایسا ہوتا کہ جس کی آواز اونچی ہو وہ حکیم سمجھا جاتا ہو تو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تو تمام آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ پھر ایسا نہ ہوتا، بلکہ تمام حکیموں میں سب سے بڑا حکیم پھر گدھا صاحب ہوتے۔ تو چونکہ یہ نہیں ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ آواز اونچی کرنے سے آواز میں وزن نہیں پیدا ہوتا اور آواز میں حکمت نہیں آ جاتی، اس بات میں حکمت نہیں آ جاتی۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ ہی نے مسخر کر دیے، تمہارے کام پہ لگا دیے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور پوری کر دیں تم پر اپنی نعمتیں، کیا ظاہر کیا چھپی، وہ نعمتیں جو تم نہیں جانتے۔
مثلاً یہ کہ آپ سوچیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے انسان کو یہ تو نہیں پتا تھا نا مجھے جو ہے وہ منرلز کی ضرورت ہے اور وٹامن کی ضرورت ہے اور لیکن اللہ نے ہماری خوراکوں کے اندر رکھی ہوئی تھی. اب بھی بہت سی نعمتیں وہ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہمیں حاصل ہیں. تو اللہ نے اپنی ساری نعمتیں تم پر پوری کر دی, وہ بھی جو ظاہر ہیں اور وہ بھی جو چھپی ہوئی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اس کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کمبخت جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے, ولا ہدن, بغیر سمجھنے کے, ولا کتاب منیر, اور بغیر کسی روشن کتاب کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا گیا اتبعوا ما انزل اللہ, کہ پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے. اصل علم تو وہ ہے, سمجھ کی بات اور حکمت کی بات وہ ہے, اس کی پیروی کرو. قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا, وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر, بلا اس رستے آباء کی روایت کے رستے شیطان انہیں دوزخ کے عذابی کی طرف بلاتا ہو. ومن یسلم وجہہ الی اللہ, اور جو تابع کر لے اپنا چہرہ اللہ کی طرف, وَهُوَ مُحْسِنٌ, ہو وہ نیکوکار, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, تو اس نے تو بہت مضبوط کنڈا پکڑ لیا. ایک عنکبوت کا گھر ہے, ایک یہ مضبوط کنڈا ہے. جو شرک ہے وہ عنکبوت کا گھر ہے, اور جو توحید ہے وہ بہت مضبوط کنڈا ہے جس نے وہ پکڑ لیا ہے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور اللہ ہی کی طرف ہر کام جو ہے وہ پلٹنا ہے, پہنچنا ہے, انجام اللہ ہی کے پاس ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ, تو جو کوئی کفر کرے, منکر ہو, انکار کرے, اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے, اس سے آپ کو رنج نہ ہو, کیونکہ وہ اللہ نے اس سے حساب لینا ہے. الینا مرجعہم, ان سب کے سب کا لوٹنا ہماری جناب میں ہے. فننبئہم بما عملوا, تو ان کے اعمال کے حوالے سے ہم انہیں بتا دیں گے, جتلا دیں گے. ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے. نمتعہم قلیلا, کچھ عرصہ ہم انہیں فائدے دیں گے, دنیا کے مزے اڑائیں گے یہ. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ, پھر ہم انہیں ہانک لے جائیں گے سخت عذاب کی طرف, اور جو گاڑا عذاب ہے اس کی طرف. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے بنایا آسمان اور زمین, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو لازماً کہیں گے کہ اللہ نے بنائے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, تو کہیے پھر شکر بھی تو اللہ کا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان کی اکثریت یہ ربط نہیں جانتی کہ جب سارے احسانات اللہ کے ہیں تو شکر اللہ کا ہو. ربط کیوں نہیں جانتی؟ ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. ان اللہ هو الغنی الحمید, بے شک اللہ ہی ہے بے پرواہ اور خوبیوں والا. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ, اگر جو زمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں ان سب کی کلمیں بن جائیں. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ, اور جو اس وقت سمندر ہیں یہ 7 سے ضرب کھا جائیں, 7 گنا ہو جائیں, اور یہ سارے سیاہی بن جائیں, تمام درختوں کی کلمیں بن جائیں, سمندر 7 گنا ہو کے سیاہی ہو جائیں. ما نفدت کلمات اللہ, اور یہ سب لکھنے میں خرچ کیے جائیں, اللہ کے کلمے لکھے جائیں, اللہ کی مخلوق کا شمار کیا جائے, اللہ کی قدرتوں کا کمال لکھا جائے, یہ سیاہیاں خرچ ہو جائیں, یہ کلمے گھس جائیں, لیکن یہ کہ اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں. ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم, تمہارا بنانا اور تمہیں دوبارہ جی اٹھانا یہ نہیں ہے اللہ کے لیے. اللہ کا نفس واحدہ, مگر ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک کو بنانا. یہ بات کیا سمجھائے؟ 2 باتیں کہی ہیں. اللہ وہ قدرتوں والا ہے کہ یہ سارے دریا سمندر 7 گنا ہو کے سیاہی بنے, سارے درخت کلمے بنے, اس کی قدرتیں نہیں لکھی جا سکتی. اور دوسری طرف یہ کہ وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بناؤں گا, تو صرف اسی سے دلیل پکڑو تو سب کو بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. اور دوسری بات سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو یہ کھربوں آدمیوں کو کیسے بنائے گا, اس کے لیے یہ بنانا اتنا بھی نہیں ہے جتنا ایک آدمی کو بنانا ہو. اللہ کا نفس واحدہ, ایک کے بنانے جیسا ہے. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار, کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں, ویولج النہار فی اللیل, اور دن کو رات میں, وسخر الشمس والقمر, اور اسی نے کام پہ لگا دیے ہیں سورج بھی اور چاند بھی, کل یجری الی اجل مسمى, یہ سب چل رہے ہیں ایک وقت مقرر تک کے لیے. وان اللہ بما تعملون خبیر,
اور بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق، اور یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، سچا ہے، حقیقی ہے. وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور جن کو لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ عبث ہیں، بیکار ہیں، باطل ہیں، وہ ہیں ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے بلند اور برتر اور بڑا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک کشتی چلتی ہے سمندر میں اللہ کے حکم سے، بِنِعْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی نعمت اور اللہ کے احسان ہے یہ، لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، مگر ان کے لیے جو صبر کرنے والے اور اللہ کے احسانات کی قدردانی کرنے والے ہیں. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب سمندر میں انہیں وہ موجیں ڈھانپ لیتی ہیں جو بادلوں جیسی ہوں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں. جب گرتے ہیں سمندر کے طوفان میں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں اپنی اطاعت اور بندگی اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. فلما نجاہم الی البر، تو جب اللہ تعالیٰ ان کو اس طوفان سے نجات دے دے کہ خشکی پہ لے آتا ہے، فمنہم مقتصد، تو تھوڑے ہی رہتے ہیں صحیح رستے پر، درمیان کی چال پر. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتا ہے جو جھوٹے ہوتے ہیں اور نہ ماننے والے ناشکرے ہوتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. واخشوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے بدلے میں نہیں کام آئے گا. ولا مولود، اور نہ کوئی بیٹا ہوگا ہوا جاز عن والدہ شیئا، اپنے باپ کی طرف سے کوئی بھی کام آنے والا کچھ بھی. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے، اس کی زلف گرا گیر کے اسیر ہو کے تم آخرت کو بھول نہ بیٹھو. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اس کی زلف میں الجھا کر وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے دے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بادل برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں کے اندر ہے. آج ویسے ہم بھی جان لیتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا جاننا اور اس کے جاننے میں بڑا فرق ہے. ہم تو بس اتنا ہی جان لیتے ہیں نا کہ مرد ہے کہ عورت ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اور یہ کہ وہ تو بہت کچھ جانتا ہے. وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ شقی ہے یا سعید ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے جو ہے والدین کا فرما بردار بننا ہے کہ نافرمان بننا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے بس مزدوری ہی کرنی ہے یا کوئی علامہ بننا ہے. تو وہ اس کا جاننا کوئی اور معنی رکھتا ہے، ہمارا جاننا کوئی اور معنی رکھتا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور نہیں جانتی کوئی جان کہ اس نے کل کیا کمائی کرنی ہے. وما تدری نفس، اور نہیں معلوم کسی جان کو، بے ای ارض تموت، کہ اس نے کس زمین میں مرنا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی ہے علم والا اور خبر والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.